बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आप की खिदमत में हाज़िर है। PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी जमात के लिए दो बड़ी और बुरी ख़बरें हैं। ये ख़बरें आपने सुन ली होंगी, लेकिन एक तवील अरसे से मैं और मेरे जैसे और बहुत से मेरे साथी जो कि जर्नलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ को पढ़ रखा है, भुगत चुके हैं एज़ स्टूडेंट्स। जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ हम लोग एज़ स्टूडेंट एक्टिविस्ट भुगत चुके हैं। कुछ मेरे साथी जेलों में रहे हैं और कुछ मेरे साथी ऐसे थे जो उस वक्त जेलों में रहे और आज आला अदलिया में जजेस हैं। कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो उस वक्त जेलों में रहे, यानी मेरे ज़माना तालिब इल्मी के साथी दोस्त जो आजकल सियासत में हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया हो तालिब इल्मी के ज़माने में और वो किसी अस्करी अदारे में गए हों। वो अलग जो है वो आप समझ लें कि एक अलग ग्रुप है। वो जो बचपन के दोस्त थे जिन्होंने कॉलेज की सियासत में हिस्सा नहीं लिया, तालीम से ही उनका शुगल रहा और बाद में वो अस्करी अदारों में चले गए। कुछ ने CSS कर लिया, कुछ वकला बन गए, बाद में जज बन गए और कुछ मेरी तरह सहाफ़ी बन गए। तो तवील अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान को सारे जुर्म माफ़ किए जा सकते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ़ को मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा। दो जराइम उनके ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट कभी माफ़ नहीं करेगी, चाहे उसकी वो माफ़ी भी मांग लें। उन जराइम की उनको सज़ा ज़रूर दी जाएगी और वो सज़ा अभी शुरू है, अभी तो आगाज़ है। बकौल शख्स से अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो दो जराइम आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से दो जराइम हैं जो इमरान ख़ान से या इमरान ख़ान से बुनियादी तौर पर सरजद हुए। अब ज़ाहिर है उनके मुशीर थे जो भी है, लेकिन फ़ैसला तो बिल आखिर इमरान ख़ान का ही था। और एक उनका जुर्म ये है कि उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को रोकने की कोशिश की साजिश के ज़रिए और फिर लॉन्ग मार्च के ज़रिए। अगर ये मिसाल कायम हो जाती तो पाकिस्तान की आर्मी का डिसिप्लिन क्या रहता कि फिर तो हर जमात अपना जत्था लेकर आती कि जी इस शख्स को आर्मी चीफ़ लगाओ, इसको ना लगाओ। आपको वो बयान याद होगा कि नवाज़ शरीफ और ये जरदारी और मौलाना फजल रहमान ऐसे आर्मी चीफ़ को लाना चाहते हैं जो आए और मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करे, इनकी चोरियों को छुपाए, यानी अपना बंदा लाना चाहते हैं। आर्मी को ये गवारा कभी नहीं होता। किसी भी सियासतदान का कोई भी अपना आर्मी चीफ़ नहीं होता। आर्मी चीफ़ पाक फ़ौज का होता है और फिर आर्मी चीफ़ पाकिस्तान का होता है। माजी की तारीख़ गवाह है। और फिर दूसरा जुर्म जो 9 मई को हुआ, निकले थे बगावत करने और फिर आप सबको मालूम है, कई मरतबा इसका हम जिक्र कर चुके हैं कि जब बगावत जो है वो नाकाम हो जाए, इनकलाब नाकाम हो जाए, बगावत नाकाम हो जाए, तो फिर बागियों के साथ जो हमारी इंसानी तारीख़ हमें बताती है क्या सलूक किया जाता है। तो 9 मई के वाक़े के बाद तो वो जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, खुशगुमानी खुशफहमी का शिकार अब भी लोग हैं। बेशक हों, ये उनका हक़ है, सोच पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। लेकिन दो जो ख़बरें हैं, एक तो ये कि आज इमरान ख़ान पर एक और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है अडयाला जेल में। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है, आपको याद होगा कि इमरान ख़ान अपने जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कौम से ख़िताब में मुतअद्दिद मरतबा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ज़लील, कमीना, घटिया उसके बाद कह कर पुकारते रहे। और फिर
الیکشن کمیشن کو تو فواد چودھری. اب ان دونوں ماضی کے ساتھیوں، فواد چودھری نے تو سیاست سے توبہ کر لی تھی، عمران خان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لیکن آج دونوں یعنی عمران خان اور فواد چودھری پر اڈیالہ جیل میں الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ کہیں یا 4 رکنی کمیشن نے وہ ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اور توہین الیکشن کمیشن میں ظاہر ہے سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کتنا عرصہ چلتا ہے. نااہلی کا سامنا تو پہلے ہی ہے عمران خان کو، لیکن سب سے بڑا جو اس وقت دھچکا بلکہ جھٹکا انہیں پہنچا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن گیا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح عمران خان اب تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں تو یہ بھی سیاستدانوں کے لیے سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا واقعہ 2017 میں بھی ہوا تھا. پھر 2018 میں نواز شریف کو سینٹ کے ٹکٹس جو انہوں نے جاری کر دیے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے اور نون لیگ کے تمام سینیٹرز جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے. نواز شریف کو مسلم لیگ کی قیادت سے ہٹا دیا گیا کہ ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا. اور اب آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک فیصلہ آیا تھا جس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کامران حیات میاں خیل، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، یا انہوں نے عمران خان نے ان کی حکومت نے ان کو ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا. اور کامران حیات، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پی ٹی آئی کے کہنے پر، لیکن ہمدردیاں تو ہوتی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ دیا. اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک رکنی بینچ یعنی ایک جج یہ فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا دیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل یعنی بیٹ لینے کا جو واپس لینے کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا. تو اب آج پھر اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، 2 رکنی بینچ نے 2 روز سماعت کی اور آج الیکشن کمیشن کا پرانا فیصلہ بحال کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے ایک مرتبہ پھر بلے کا نشان واپس لینے کے احکامات صادر کیے. اب سماعت جاری رہے گی، یہ پتہ نہیں کب تک جاری رہے گی. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے، یہاں سے اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں جائے گا. اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو یہ کھیل جاری رہے گا. بطور پارٹی آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو سیاسی جماعتوں کی جو لسٹ ہے اس میں موجود ہے، لیکن اب بلہ اور بلے کا نشان جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ لازم و ملزوم ہے، شناخت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ کسی زمانے میں مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان کچھ اور تھا، میرا خیال ہے سائیکل تھی، اور اس کے بعد ان کو شیر کا نشان دیا گیا، ان سے سائیکل کا نشان چھن گیا. اسی طرح کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تلوار ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو پھر ایسا وقت آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی بن گئی، بٹ گئی، یعنی پی 4 پی آگے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، پاکستان پیپلز پارٹی. اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پلیٹ فارم سے انتخاب لڑا جاتا ہے جس کا انتخابی نشان تیر ہے. تو سیاسی جماعتوں کے لیے یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے کہ جی آپ کا جو نشان ہے. اور ابھی ایک اور آپ کو خبر دیتے چلیں کہ عین ممکن ہے، امکانات کی میں بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اسی طرح ہو، عین ممکن ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے شاید لالٹین ہے،
ان سے بھی یہ نشان چھن جائے۔ تو اب اس کا سب سے بڑا نقصان، ٹھیک ہے جو امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے، ٹکٹ پر نہیں، وہ جو ان کے امیدوار ہوں گے، اب ٹکٹ والا معاملہ تو ظاہر ہے ٹکٹ ہوگا، لیکن اگر ان کا نشان مثال کے طور پر ایک حلقے میں کسی کا نشان ہے پھول، دوسرے حلقے میں اس کا نشان ہوگا جیپ، تیسرے حلقے میں اس کا نشان ہوگا گملہ، چوتھے حلقے میں اس کا نشان ہوگا پتہ نہیں بندوق پسٹل ہے یا نہیں، کوئی اور بے شمار نشانات ہیں، جگ، گلاس، اس طرح کے، تو مختلف امیدوار ہوں گے، لیکن اس میں بھی ان کو نقصان تو ہوگا، کیونکہ آبویسلی پھر ان کو بڑی کیمپین چلانا پڑے گی کہ اس حلقے میں یہ ہمارا امیدوار ہے، کیونکہ پھر آپ پارٹی کا بلے کا نشان کم از کم بیلٹ پیپر پر وہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن وہ پوسٹر پر اجازت دے گا کہ جناب اس پر بھی آپ بلے کا نشان، اگر پوسٹر پر بلے کا نشان ہوگا تو جب ووٹر جائے گا وہ دیکھے گا کہ بیلٹ پیپر پر تو بلے کا نشان نہیں ہے، وہ کنفیوز ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ہماری تقریباً 65% آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اگرچہ باشعور ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ ہوگا خواتین کے لیے مخصوص نشستیں جو ہیں، اور نان مسلم جنہیں ہم اقلیتی نشستیں کہتے ہیں، ان کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں پارٹی کی، وہ لوگ اب پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سمبل پر انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف ان نشستوں سے 100 ہیں 200 ہیں پاکستان میں جتنی بھی ان کو مل سکتی ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ اب جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ نشستیں بھی نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ آئندہ جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے مارچ کے آخر میں، 20 مارچ کے بعد یا 20 مارچ کو جب بھی ہوں گے، مارچ کے آخر میں، تو ان انتخابات کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پر منتخب نہیں ہو سکیں گے، اگر ہونا بھی چاہیں تو ایک تو بلے کا نشان نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ منتخب ہو کے آئیں گے، بے شک تحریک انصاف کے حامی ہوں گے، حمایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب وہ منتخب ہو کر آئیں گے تو ان کو آزاد ارکان تصور کیا جائے گا کہ مختلف وہ انتخابی نشانات کے اوپر وہ الیکشن جیت کر آئیں گے، تو پھر ان کو آزاد تصور کیا جائے گا، اور آزاد ارکان جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے آزاد ہیں، ان پر پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی یا آئین کی جو ایک وہ دفعہ تھی شاید 63A وہ لاگو نہیں ہوگی، فلور کراسنگ کہ جی یہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں وہ ہوا تھا، ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا، ان کو پارٹی نااہل بھی نہیں قرار دے سکے گی۔ تو اس طرح ایک اور منڈی لگے گی، گھوڑوں کا میدان، ہارس ٹریڈنگ۔ تو یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے، لیکن بات جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ جب آپ ریاست کو للکارتے ہیں، اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوتے، شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اور اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا توانا ہونا چاہیے، آپ کی اتنی فالوئنگ ہونی چاہیے، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب پر نہیں، سڑکوں پر، آن گراؤنڈ، کہ پھر ریاست کے ادارے آپ سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے اس طرح کے بہت سے ایسے رہنما تھے، عوام ان کے ساتھ تھی، ریاست مجبور ہو گئی ان سے مذاکرات کرنے کی۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہے PTI کی، وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایک کر کے وہ پارٹی جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے، یا جس طرح بھی کہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ یہ ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہ جس سے غیر فطری طریقے سے اس پارٹی کو بنایا گیا، جوڑا گیا، بھان بنتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا، اسی طرح یہ پارٹی اب تحلیل ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں وہ تحریک انصاف نہیں ہوگی جو 2018 کے انتخابات کے موقع پر تھی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔